मुकम्मल नावल तुझ पर ठहरा दिल। वो तैयार होकर नीचे आया तो सबकी नज़रों का मरकज़ एक वही था। उसकी वजीह पर्सनैलिटी की वजह से सभी हल्का अहबाब उससे मरूब नज़र आते थे। वो अपनी चप दिखाता भारी कदम उठाता सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था। पल भर में उसकी नज़र दूर खड़ी ईशा पे जा ठहरी। उसके कदम वही थमे थे। नज़र ने हटने से इनकार किया। एक आंसू टूट के ईशा के गाल पे बहे। उसने फ़ौरन रुख फेर लिया। वो 3 साल से मजबूत बनी हुई थी, आज इस लम्हे कमज़ोर नहीं बन सकती थी। एएसपी, आ जाओ बच्चे। दीदी ने उसे पुकारा तो वो भारी दिल से नीचे उतरा। एक तरफ बने स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए। तेरा साथ झूठा, ये वादा टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगा। बीना की वालदा और दीदे दोनों ही स्टेज पे खड़ी थी। दीदी ने रिंग जाजिम के हाथ में थमा दी। जाजिम ने वो रिंग लेते हुए एक नज़र ईशा की जानिब फिर से देखा, जबकि बीना की नज़रें जाजिम के ऊपर ही थी और उसकी नज़रों के इर्तिकाज में सामने खड़ी वो एक खूबसूरत लड़की थी जो बहुत ही सादा कपड़ों में वहाँ मौजूद थी। लेकिन उसका हुस्न देखकर एक पल को बीना अपने आप को एहसास से कमतरी में महसूस करने लगी, क्योंकि जाजिम की निगाहों का मरकज़ वो लड़की थी। जाजिम ने गहरी सांस खारिज करते हुए बीना के बड़े हुए हाथ की उंगली में रिंग को पहना दिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। ईशा, ईशा। बाहर से आती आवाज़ों पर वो चौंकी। फ़ौरन से हाथ में उठाई डायरी वापस ला कर रखी और बाहर निकल आई। सामने खाला रोज़मा खड़ी थी। अरे कब से आवाज़ें दे रही हूँ, कानों में रुई डाल के बैठी थी क्या? उन्होंने मुंह बनाया। खैरियत खाला? ईशा ने परेशानी से पूछा। खैरियत कहाँ है? वो जो एक बच्ची आती थी ना तुम्हारे पास पढ़ने, वो कहाँ है? कौन सी खाला? सब आपके सामने हैं, आप किसकी बात कर रही हैं? ईशा ने परेशानी से पूछा। अरे वही जो 10-11 साल की बच्ची एक हफ्ता पहले दाखिल हुई थी ट्यूशन के लिए, वो वाली बच्ची। उसके अब्बू लेने आए हैं, भेजो उसको। खाला रोज़मा ने फ़ौरन से बताया। ईशा ने एक नज़र सब बच्चों पर डाली। खाला वो तो आज आई नहीं। क्या बोल रही हो? उसका बाप क्यों आया है लेने फिर? इतने में दरवाज़ा फिर से ज़ोर से बजा। 1 मिनट में देखती हूँ। ईशा खुद अच्छी तरह दुपट्टा सर पे ओढ़ के दरवाजे तक गई। जी अंकल, क्या हुआ? भाई वो गुड़िया को भेज दें। वो शख्स ईशा को गहरी निगाह से देखते बोला, लेकिन गुड़िया तो आज आई ही नहीं। ईशा ने धीरज से कहा, क्या बकवास कर रही हो, मैं खुद छोड़ कर गया था। वो शख्स गुस्से से भड़का। आप थोड़ा तमीज़ से बात करें, और मैंने कहा ना आपकी बेटी गुड़िया आज आई ही नहीं। ईशा को वो गुस्सा आया, लेकिन फिर भी अदब से बात की। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बेटी अंदर ही है, हटो रास्ते से, मैं खुद देखता हूँ। वो दंदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अरे ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कहाँ जा रहे हैं आप? ईशा पीछे लपकी। वो सब बच्चों को देखता अंदर कमरे की जानिब बढ़ा। दोनों कमरे देखता वो किचन और बाथरूम भी चेक कर रहा था। कहाँ है मेरी बच्ची, बोलो कहाँ छुपाया है? वो चिल्ला रहा था। अरे ओ भाई साहब, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में दाखिल होने का? बोला तो है उसने क्या आई नहीं वो आज, तो क्यों तमाशा लगाया हुआ है? खाला रोज़मा भी गुस्से से बोली। तुम लोग मिले हुए हो, मेरी बच्ची को अगवा कर लिया है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो शख्स अब धमकियां देता बाहर निकला। ईशा ने घबरा के खाला को देखा। खाला ये क्या कह गए हैं? सच में वो आज नहीं आई, ये झूठ बोल रहा है। बच्चों की छुट्टी का वक्त हो गया, वालिदैन बच्चों को लेने आ रहे थे और ऐसे में ये अलग सीन क्रिएट हो गया। ईशा बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। वो किससे मदद तलब करती? ये पूरा मोहल्ला ही उसके दुख सुख में शामिल होता। लेकिन ये बात सबके लिए बहुत अजीब थी। वो अकेली रहती थी। 3 माह पहले उसकी वालदा का इंतकाल हुआ था, तब से वो अकेली ही रह रही थी। दिन को करीबी स्कूल में जाती पढ़ाने और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। घर के एक दीवार के साथ खाला रोज़मा का घर था। वो बहुत ज़्यादा उसकी सुनगुन रखती थी और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ईशा का ख्याल भी रखती। कोई बात तो होती तो वो फ़ौरन पहुंच जाती थी। अभी वो इसके पास थी। सब बच्चे जा चुके थे, लेकिन खाला उसके पास बैठी थी। खाला वो झूठ, अरे छोड़ो उसे, ऐसे नीच लोग हैं वो। चला गया है, तुम घबराओ नहीं। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम हमारे हाथों में पली बड़ी बच्ची हो, पूरा यकीन है तुम पे। अभी वो ये सब बोल ही रही थी कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा। अरे ओ निकलो बाहर, अभी के अभी निकलो। खाला वो फिर आ गया। ईशा घबरा गई। तुम फिक्र नहीं करो, देखती हूँ मैं। वो उठी थी। दरवाज़ा खोला तो सामने 3 ख़वातीन ने अंदर धावा बोल दिया। अरे कहाँ है हमारी बच्ची? कहाँ छुपाया है तुमने उसे? बताओ हमें, वरना छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो लोग शोर शराबा कर रहे थे। ईशा घबरा के इन सबको देख रही थी। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है। वो आज पढ़ने आई ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ईशा ने घबराते हुए उनको जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। उनके साथ आए हुए 2 मर्द भी उस वक्त अंदर दाखिल हो चुके थे और इन सब ने मिलकर अच्छा खासा ईशा को दबा दिया था। ईशा जो इतनी खुद एतमाद लड़की इस वक्त बुरी तरह पैनिक हो रही थी।
ارے ایسے کیسے چھوڑ دیں ہماری 10 سال کی بچی کے سوال ہی نہ جانے اسے کہاں چھپا دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کا کام یہی ہے، بچوں کے ساتھ یہ تماشا کر رہی ہے۔ ایک عورت نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ عشا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ آپ کی بچی آج ٹیوشن پڑھنے آئی ہی نہیں، آپ کیسے اس کو لینے آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آئی؟ یہ اب جھوٹ بول رہی ہے، میں خود اس کو یہاں دروازے پہ چھوڑنے آیا تھا۔ وہی شخص دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولا۔ یہ ایسے نہیں مانے گی، پولیس کو بلاتے ہیں، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ تو عشا نے خالہ روزمہ کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں ہاں بلا لو پولیس کو، پھر ڈرتے نہیں ہم، جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر ڈر کس چیز کا؟ تقریباً سارا محلہ اس وقت وہاں پہ اکٹھا ہو چکا تھا، پر وہ لوگ ٹلنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے پولیس کو کال کی، لیکن انہیں وہاں سے کوئی خاص رسپانس نہ ملا، تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اس کو ہی پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے چلتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ جتنی خود اعتمادی سے سب بات کر رہے تھے، خالہ روزمہ بھی اب گھبرا گئی تھی۔ کیا واقعی وہ ان کی بچی کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ تو پھر وہ بچی کہاں جا سکتی ہے؟ ہاں ہاں، اس کو پولیس اسٹیشن لے چلتے ہیں، خود بتائیے کہ کس نے بچی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک عورت نے غصے سے بولتے ہوئے عشا کی کلائی کو تھاما اور باہر کی جانب اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جانے لگی، جبکہ باقی سب بھی اس کے پیچھے لپکے۔ پورا محلہ اکٹھا تھا، لیکن کوئی بھی ان کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ عشا کو زبردستی گاڑی میں بٹھائے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ عشا روتی رہی، لیکن انہوں نے ذرا بھی رعایت نہ کی اور سیدھا پولیس اسٹیشن جا کے دم لیا۔ اسے دو عورتیں پکڑ کر پولیس اسٹیشن کے اندر گھسیٹتے ہوئے لے کے گئیں۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، کہاں اندر چلے جا رہے ہیں؟ پولیس والے نے ان سب کو ایک ساتھ اندر جاتے روکا۔ ہمیں رپورٹ درج کروانی ہے۔ عشا نے سہم کے ان سب کی جانب دیکھا۔ وہ نہ جانے کیسے لوگ تھے، وہ تو بہت بری طرح پھنسی تھی۔ کس کے خلاف؟ تھانے دار نے ان سب کو ایک نظر دیکھتے خرخت لہجے میں پوچھا۔ اس لڑکی کے خلاف، اس نے ہماری بچی کو اغوا کیا ہے اور اب یہ مان نہیں رہی۔ ایک آدمی نے عشا کو پش کرتے آگے دھکیلا تو وہ سامنے ٹیبل پر جا گری۔ اوئے آرام سے، تھانے دار نے اسے غصیلی آواز میں کہا۔ اس نے ہماری بچی کو غائب کیا ہے، ہم کیسے چپ کر جائیں؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی۔ یہ فیصلہ قانون کرے گا، چلو سب باہر نکلو فوراً۔ اس تھانے دار نے ان سب کو باہر نکالا، جو بہت مشکل سے باہر جانے کو راضی ہوئے، لیکن پولیس اسٹیشن کے باہر ہی انہوں نے دھرنا دے دیا اور فون پہ کسی سے رابطہ کر رہے تھے۔ او بی بی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں ان چکروں میں پڑ گئی ہو؟ حوالدار نے عشا سے ہمدردی کرتے پوچھا۔ مجھے کچھ علم نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ عشا نے روتے ہوئے کہا۔ وہ معصوم تھی اور اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ بی بی، میں تو کوشش کروں گا کہ معاملہ سنبھل جا سکے، وہ کوئی تماشا نہ کرے، کیونکہ آج انسپکٹر فیاض بھی نہیں آئے تو مجھے سر کو فون کرنا پڑے گا، وہی آ کے اس معاملے کو دیکھیں گے۔ جب تک وہ نہیں آ جاتے میں یہی رہوں گا، تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہے ہیں اور تعداد میں بھی زیادہ ہے۔ حوالدار اشفاق نے عشا کو دلاسا دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی۔ عشا نے آنسو پوچھے اور حوالدار کے ایک بینچ کی طرف اشارہ کرنے پہ وہاں بیٹھ گئی۔ کافی وقت گزر گیا، وہ لوگ ابھی بھی باہر تھے۔ عشا کا اب دل گھبرا رہا تھا۔ محلے کے 2 معزز افراد بھی وہاں پہنچ گئے تھے، جو عشا کے حق میں گواہی دینے کو تیار تو تھے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور فی الحال کسی کو کوئی مثبت جواب نہیں دیا جا رہا تھا کہ تبھی ان میں سے ایک شخص نے اندر دناتا ہوا وہ داخل ہوا۔ آپ ہماری رپورٹ لکھیں گے یا نہیں؟ ہماری بچی غائب ہے، اگر وہ نہ ملی تو ہمارا پورا خاندان اس تھانے کو آگ لگا دے گا۔ وہ جرحانہ انداز میں بولا۔ آپ کی رپورٹ لکھنے سے کب منع کیا ہے؟ میں آپ سے صرف ایک بندہ اندر آئے اور رپورٹ لکھوائے، باقی سب باہر رہے۔ اشفاق نے تھوڑا خرخت لہجے میں کہا۔ ہاں سب باہر رہے، تم رپورٹ لکھو۔ اس شخص نے اپنی رپورٹ میں صاف عشا کا نام لیا۔ عشا نے لب بھینچے سے دیکھا جو صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، رپورٹ لکھ لی، اب جاؤ گھر، سر آئیں گے تو بات ہوگی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ہماری بچی اس لڑکی نے اغوا کی ہے، مجرم ہے یہ۔ ہماری بچی غائب ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم چپ چاپ گھر چلے جائیں؟ ناممکن، وہ غراتے ہوئے بولا۔ اگر تم نے کوئی کارروائی نہ کی تو میں کمشنر سے بات کروں گا، اس کے بعد جو ہوگا ذمہ دار تم ہوگے۔ دیکھیں سر، اتنا ہائپر نہ ہو، ہمارے بڑے سر ایس پی جازم انصاری آ جائیں پھر وہی سب کچھ کریں گے، آپ انتظار کریں، وہ بس آتے ہوں گے۔ حوالدار کے بولنے پر وہ شخص عشا کو گھورتا باہر نکل گیا، جبکہ دور بیٹھی عشا کو سمجھ ہی نہ آیا کہ اس شخص کو کیا کہا گیا ہے۔ آدھا گھنٹہ مزید گزرا کہ اسی لمحے ایک شخص پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا۔ عشا کی پلکیں اٹھی تھی، لیکن وہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی وہ شخص کو دیکھنے لگی جو آج سے 3 سال بعد مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہلکی گھنی بیئرڈ جو پہلے نہ تھی، اس کی تیکھی مغرور ناک، ٹھوڑی کا ڈمپل اور ماتھے کا وہی 2 بل۔ عشا کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا بات ہے اشفاق، کیوں اتنی ایمرجنسی میں بلوایا ہے؟ وہ سیدھا اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ ارد گرد کون تھا اس نے نہیں دیکھا۔ عشا رخ پھیر گئی۔
وہ اپنے آفس میں حوالدار سے رپورٹ لے رہا تھا، جبکہ اب کی بار ان باہر کھڑے لوگوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ سوشل میڈیا پہ پولیس اسٹیشن کے خلاف ویڈیوز لگاتے وہ پولیس اسٹیشن کو بدنام کرنے لگے۔ عشا نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ آپ کو سر اندر بلا رہے ہیں، اشفاق نے آتے عشا سے کہا تو وہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں پہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی ایک دن آئے گا جب آمنا سامنا ہوں گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وقت ایسا ہوگا کہ وہ ایس پی ہوگا اور عشا مجرم۔ عشا گہرا سانس خارج کرتی اندر داخل ہوئی، جہاں جازم اس کی فائل کھولے بیٹھا۔ اس کے اندر آنے پہ اس کی پلکیں بھی جھپکنے سے انکاری ہوئی تھی۔ جازم کو لگا وہ 3 سال پیچھے چلا گیا، واپس اپنی یونیورسٹی میں، جہاں اس کی محبت، اس کی چاہت اس کے ساتھ تھی۔ میں نے مما سے بات کر لی ہے عشا، اور ہماری شادی کے لیے راضی ہیں، جازم نے خوشی سے بتایا۔ وہ تو ٹھیک ہے جازم، پر ابھی تمہاری شادی کی بجائے اپنے فیوچر پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، عشا نے اسے سمجھایا۔ مجھے پتا ہے عشا مجھے کیا کرنا ہے، پلیز مائی فرسٹ پیورٹی از یو اوور میرج۔ میں تمہیں مزید خود سے دور نہیں رکھ سکتا، جازم نے قطعی انداز میں کہا۔ ہم دور کہاں ہیں جازم، تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو کہ تمہارے لیے میں سب سے پہلے ہوں، میری اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ عشا خوشی سے نم لہجے میں بولتی مسکرائی۔ بس پھر ڈن ہو گیا، مما کل ہی تمہاری امی کے ساتھ آئیں گی رشتہ لے کے، اوکے؟ میری بات سنو جازم، ابھی یہ سب مت کرو، مجھے نہیں لگتا یہ وقت ان سب باتوں کے لیے صحیح ہے۔ فی الحال تمہیں اپنے کیریئر پہ توجہ دینی چاہیے۔ عشا ابھی بھی وہی تھی، یار کیوں فیوچر کیریئر لگا رکھی ہے تم نے؟ ان سب باتوں کو چھوڑو، وہ میرا مسئلہ ہے، تم ہمارے رشتے کی بابت سوچو، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نہیں سوچ سکتی جازم، میں خود غرض نہیں ہو سکتی۔ عشا کی بات پہ جازم کا دماغ ایک دم پلٹا کھا گیا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو، صاف کہو۔ جازم نے اٹھتے ہوئے کھڑکے لہجے میں پوچھا۔ جازم ابھی ہماری ایج ہی کیا ہے جو ہم ان چکروں میں پڑ رہے ہیں؟ ابھی تو تمہاری میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، کسی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں، کوئی اسٹیشن نہیں تمہارا خود کا، انفیکٹ ابھی تک اپنے بابا کے پیسوں پہ۔ شٹ اپ عشا، جازم غصے سے چلایا تو وہ ایک دم سہم سی گئی۔ تمہاری نظر میں پیسہ اور اسٹیٹس ہی سب کچھ ہے، انسان کی جذبات، اس کی محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میری محبت تمہیں دکھائی نہیں دے رہی جو تم اسٹیٹس کو دیکھ رہی ہو۔ جازم برا مت منانا، لیکن سچ یہی ہے کہ تمہارے پاس اپنا کچھ نہیں۔ مجھے قدر ہے تمہاری محبت کی، چاہت کی، لیکن یہ بھی سچ ہے محبت اور چاہت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ اوہ ویل گڈ، اچھا ہوا تم نے سب بول دیا، ورنہ مجھے ساری زندگی پچھتاوا رہتا۔ میں سمجھی نہیں، میرے پاس سمجھانے کا وقت بھی نہیں۔ شاہ ملک، تمہاری اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو چیز تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے اس کی میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آج سے ابھی اپنے راستے الگ الگ کر لینے چاہیے۔ جازم کی بات پیشہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جازم؟ میں تو بس ایک عام سی بات کہی اور تم عشا ملک، تمہارے دل کی سچائی سامنے آ گئی۔ تمہیں میری نہیں میرے اسٹیٹس کی چاہت ہے تو کرتی رہو۔ اب جازم انصاری تمہیں بتائے گا کہ جازم کا اسٹیٹس کیا ہے عشا ملک کے بنا ہی، وہ بھی بہت شاندار۔ جازم میری بات سنو، عشا اس کے پیچھے لپکی، اسے بازو سے تھامنا چاہا کہ جازم نے زور سے اپنے بازو کو جھٹکا۔ وہ بامشکل گرتے گرتے بچی۔ ڈونٹ ٹچ می اگین، اٹس بیٹر فار یو۔ وہ انگلی اٹھا کے سختی سے وارن کر گیا۔ عشا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ پلٹا اور پھر ہمیشہ کے لیے پلٹ گیا۔ وہ جا چکا تھا، صرف عشا کی زندگی سے نہیں بلکہ وہ پاکستان سے ہی دور چلا گیا۔ عشا اس کے جانے کے بعد آج تک اسی کو یاد کرتی رہی۔ اسے یاد کرنا اس کے روز کا معمول تھا اور وہ اپنے اس روز کے معمول کے ساتھ جی رہی تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ گاؤں کے معزز لوگوں نے اس کی شادی کرنے کا سوچا، لیکن وہ سب کو منع کر گئی۔ وہ تو جازم سے پیار کرتی تھی، اسے چھوڑ کے کسی اور کو کیسے اپنا لیتی؟ وہ منافقت نہ کر سکی اور نہ ہی جازم کو اپنے دل سے جدا کر سکی، پر یہ بھی سچ تھا وہ اس سے ملنے کی امید کھو چکی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہوگا، لیکن وہ آج بھی وہیں تھی جہاں 3 سال پہلے جازم اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک تھی، لیکن اگلے ہی پل جازم نے اپنی نگاہ پھیر لی اور فائل پہ دیکھنے لگا۔ اس کے انداز سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کو پہچان گیا یا نہیں۔ مس عشا ملک، یہی نام لکھوایا نا آپ نے؟ وہ تصدیق کر رہا تھا۔ جازم، عشا کے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا، ایس پی جازم انصاری۔ جازم نے تصحیح کی تو وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ بچی کہاں ہے جس کے لیے اس کے والدین پاگل ہوئے؟ جازم نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کچھ بھی، وہ کون لوگ ہیں مجھے نہیں پتا۔ عشا نے سر جھکائے نیر بہاتے کہا۔ تو کیا وہ لوگ پاگل ہیں جو اپنی بچی کو مقدمہ لے کر پولیس اسٹیشن میں آئے ہیں؟ جازم اس پہ دبے انداز پہ چلایا۔ وہ ان کی بچی 1 ہفتے پہلے میرے پاس ایڈمیشن کروایا تھا ٹیوشن کے لیے، لیکن آج وہ بچی آئی ہی نہیں اور یہ بچی کو لینے پہنچ گئے۔
لیکن بچی کو یہ آج پڑھنے کے لیے لائے نہیں تو میں کیسے دوں؟ عشا بے بسی سے اسے دیکھتے بولی۔ اتنی دیر میں اشفاق اندر بھاگتا ہوا آیا۔ سر وہ جو باہر ہے نا، انہوں نے بھائی توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے، چلو میرے ساتھ۔ اور اشفاق کے ہمراہ باہر آیا جبکہ عشا وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ جازم کی اونچی آواز پہ پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ مانو یا نہ مانو، یہ پولیس والے اس لڑکی کی پوشت پناہی کر رہے ہیں۔ آپ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دیں ابھی اسی وقت، وہ شخص برہمی سے بولا جبکہ دروازے کے پاس کھڑی عشا کا سانس خشک ہوا۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے جو تم کہو گے ایس پی جازم انصاری وہی کرے گا؟ جازم نے ویسٹ پہ ہاتھ رکھے تیکھے انداز میں پوچھا۔ تمہیں کرنا ہوگا ایس پی، ورنہ؟ وہ شخص غرایا۔ ورنہ کیا؟ جازم بھی دو بدو ہوا۔ تم پولیس اسٹیشن میں کھڑے ہو کہ پولیس آفیسر کو دھمکی دے رہے ہو، اور تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اس میں تمہیں جیل میں بھی بند کروا سکتا ہوں اور تمہارے نام پہ FIR بھی کٹوا سکتا ہوں۔ کچھ پل کو خاموشی چھا گئی۔ پولیس آفیسر، ہمیں بس ہماری بچی چاہیے۔ بس ہمیں ہماری بچی دلوا دے، ایک عورت روتے ہوئے بولی۔ دیکھیے محترمہ، رپورٹ لکھ لی گئی ہے، اب مجھے کارروائی کرنے دیں گے تو ہی میں کروں گا نا، جازم نے نخوت سے کہا۔ آپ لوگ گھر جائیں، صبح تک انتظار کریں اور یقین کریں اگر یہ لڑکی قصوروار ہوئی تو میں خود اسے سزا دوں گا۔ جازم کے کہنے پہ وہ مان تو نہیں رہے تھے، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مجبوراً انہیں جانا پڑا، جبکہ اس بچی کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ عشا کے محلے کی 2 معزز لوگوں کو جازم نے اندر بلایا، ان سے بات کی تو انہوں نے عشا کے حق میں گواہی دی۔ ان سے بات کرنے کے بعد جازم نے انہیں بھی روانہ کر دیا۔ وہ واپس اندر آیا تو عشا چیئر پہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ جازم کے آنے پہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی۔ سب آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، بچی آپ کے گھر پہ پڑھنے آتی تھی، اور جو 2 لوگ آپ کے محلے سے آئے تھے انہوں نے اس بچی کو آپ کے گھر میں جاتے اور نکلتے اکثر دیکھا ہے۔ میں انکار نہیں کر رہی، وہ بچی 1 ہفتے پہلے ٹیوشن آنا شروع ہوئی تھی لیکن آج نہیں آئی۔ اس کے والد کا کہنا ہے کہ اس نے بچی کو دروازے کے باہر چھوڑا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ جازم نے اس پر اپنی گہری نگاہ جمائی۔ جی ایسا ہی کہہ رہے ہیں وہ، لیکن وہ بچی اندر تو نہیں آئی۔ آپ چاہے تو میرے باقی ٹیوشن کے بچوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ آپ کتنا سچ بولتی ہیں یہ میں جانتا ہوں۔ خیر باقی کارروائی اب صبح ہوگی۔ میں نے پولیس اہلکار کو مامور کیا ہے کہ آپ کے محلے سے پوچھ تاچھ شروع کرے۔ اس کے علاوہ اگر شک آپ پہ گیا ہے تو آپ کو اریسٹ کرنا ہوگا، لیکن تب تک آپ گھر جا سکتی ہیں۔ لیکن صرف گھر، وہ اٹھتے ہوئے وارن کر رہا تھا۔ اسے گھر سے بار بار کال آ رہی تھی اور اسے گھر پہنچنا تھا، لیکن وہ یہاں پھنس گیا تھا۔ میں گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ وہاں پھر سے آ جائیں گے اور میں اکیلی ہوں۔ جازم کی جاتے قدم اس کے بات پہ تھمے۔ وہ میرا مسئلہ نہیں، آپ کو صبح تھانے آنا ہوگا، لیکن رات میں آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتا، یہ جگہ سیو نہیں، جازم نے سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت تو میرا گھر بھی میرے لیے سیو نہیں، وہ دھیمی آواز میں خود ترسی سے بولی۔ آپ مجھے کسی دارالامان چھوڑ دیں پلیز، اٹس ریکویسٹ، اس سے درخواست کرنے لگی۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جسے جازم نے شدید پیار کیا تھا؟ لیکن وہ تو خود اعتماد تھی، بہادر تھی، نڈر تھی، سب سے لڑ جانے والی، اور یہ آج سامنے کھڑی لڑکی تو کوئی بزدل لڑکی لگ رہی تھی۔ جازم سر جھٹک گیا۔ چلے میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھا تو عشا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھے تو جازم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ روڈ پہ گاڑی ڈالتے دونوں کے بیچ گہری خاموشی تھی۔ جازم کے موبائل پہ دیدے کی کال آ رہی تھی جسے اس نے مجبوراً اٹھا لیا۔ بلوٹوتھ کان سے لگایا۔ جی دیدے، وہ موڑ کاٹتا مسکرا کے بولا۔ کہاں ہو جازم، کب تک آؤ گے؟ پتہ بھی یہ منگنی کی رسم شروع ہونے والی ہے، سب مہمان آ گئے ہیں اور دولہا ہی غائب ہے۔ آ رہا ہوں دیدے، بس ایک کیس میں پھنس گیا تھا۔ وہ بہت ادب سے بولا۔ جلدی آؤ، اس کیس کو بھاڑ میں جھونک کے، اللہ اللہ کرے میرے بچے کا گھر تو بسے، بیچ میں ہی کیس آ گیا۔ وقت دیکھو پوری پولیس اسٹیشن میں تم ہی ہو، باقی جھک مار رہے ہیں کیا؟ وہ اپنی سادگی کی رو میں بول رہی تھی اور وہ ہنس دیا۔ عشا نے دیکھا کہ وہ آج مسکراتا ہے، لیکن اس کے اپنے چہرے کی ہنسی تو 3 سال پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ عشا نے فوراً سے اس سے نگاہ ہٹا لی اور باہر دیکھنے لگی۔ دیدے جانتی ہو نا آپ کا یہ پودا کتنا قابل ہے، تو سب مشکل وقت میں اسے ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کے بولتا اچانک سے سنجیدہ ہوا۔ دیدے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ فوراً سے پہلے کال کاٹ کیا۔ 2 گاڑیاں اس کا پیچھا کر رہی تھی اور یہ وہی لوگ تھے، یقیناً وہ عشا کی وجہ سے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کوئی اور محفوظ جگہ نہیں جہاں آپ کو چھوڑ سکوں۔ جازم نے ماتھے پر بل ڈالے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو دیکھا۔ ایک گاڑی غائب ہو گئی تھی، ایک بہت محفوظ جگہ تھی لیکن اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دی۔ وہ تلخی سے خود پہ ہنسی تھی۔ جازم اس کی بات کی گہرائی تک پہنچ گیا تھا لیکن اگنور کر دیا۔ آپ مجھے میرے گھر ہی چھوڑ دیں، میں کر لوں گی کچھ نہ کچھ، وہ اب کی بار انتہائی سنجیدگی سے بولی۔ وہاں آپ سیو نہیں، وہ بھی اس قدر سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا، اس کا بار بار آپ کہنا عشا کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ یہ لہجہ تو کبھی اس کا دیکھا ہی نہ تھا، اتنی اجنبیت لیے۔ ایس پی جازم انصاری، آپ میری فکر نہ کریں، میں کر لوں گی مینج۔
جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو ڈر کیوں؟ وہ ماتھے پہ بر ڈال گئی۔ جازم نے اس کی جانب ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ سٹ پٹا کے رخ موڑ گئی۔ لوگ اسی خوش فہمی میں جیتے رہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، جبکہ سب سے زیادہ برا انہوں نے ہی کیا ہوتا ہے۔ عشا نے اب کی بار بے دردی سے اپنے لب کاٹے۔ جازم نے خود کو بامشکل کسی بھی عمل سے باز رکھا، ورنہ اس کا یوں لب کاٹنا آج بھی اس کے دل پہ گرا گزرتا تھا۔ کال پھر سے آ رہی تھی۔ جازم اس گاڑی کو ڈاج دے کے آیا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے جازم نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ آج رات آپ میرے گھر رک سکتی ہیں، اگر آپ کے اسٹیٹس کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو۔ اور میں نے اسکرین پہ نظریں جمائے بولا۔ عشا نے اس کی بات پہ اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ آج بھی سب باتیں یاد رکھے ہوئے تھا۔ میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوگی، آپ مجھے پلیز گھر چھوڑ دیں، میں اپنی حفاظت کر لوں گی۔ وہ نہیں مان رہی تھی اور جازم اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کا ضمیر گوارا نہیں کیا۔ آپ میرے گھر میں ہی رہیں گی آج رات، باقی کل دیکھتے ہیں اس کیس کی سچائی۔ اس کو اپنا فائنل جواب دیتا اب گھر والوں کو اعتراض ہوگا۔ ایس پی رات کے وقت ایک لڑکی آپ کے ساتھ مناسب نہیں، وہ آئینہ دکھا رہی تھی۔ میرے گھر والے اوپن مائنڈ ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، اور ویسے بھی آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتی میں یہی کرتا مس عشا۔ عشا کو عرش سے فرش پہ بہت بری طرح پٹک گیا۔ اس بار بس لب بھینچ کی چپ کر گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑے گیٹ سے انٹر ہوئی۔ گارڈز کے ڈھیروں تعداد میں موجود تھے اور گھر ایسا تھا جیسے دلہن کی طرح سجایا ہوا، روشنیوں سے بھرا گھر، کوئی فنکشن ہو رہا تھا شاید۔ ایک پل کو عشا کی آنکھیں چندیا گئیں۔ چلیں۔ وہ گاڑی لاک لگاتا اندر کی جانب بڑھا۔ عشا سے بھی بولا۔ عشا گھبرانے لگی تھی، اس کے قدم نہ اٹھ رہے تھے۔ اگر تم کبھی جازم کے آگے پیچھے دکھائی دی تو تمہاری ماں تو جائے گی، جازم بھی جان سے جائے گا۔ وہ وہیں کھڑی پرانی باتوں کو یاد کرتی آگے قدم نہ بڑھا سکی۔ کیا ہوا؟ وہ پلٹا تھا۔ مجھے نہیں لگتا مجھے اندر جانا چاہیے، آپ مجھے کسی سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیں۔ وہ دھیما سا منمنائی۔ میرے ساتھ اندر چلیں، وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا اور قدم اندر کے جانے بڑھا دیا۔ مجبوراً عشا کو بھی اس کے پیچھے ہی جانا پڑا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ باہر سے زیادہ اندر کے ایریا کو خوب سجایا گیا تھا۔ میرے ایس پی کہاں رہ گئے؟ کب سے انتظار ہو رہا تھا، چلو جلدی سے تیار ہو کے جاؤ، اور ہماری بینا کو کتنا انتظار کروانا ہے۔ دیدے کی آواز پہ جازم نے مسکرا کے نہ دیکھا، جبکہ عشا کے قدم پیچھے کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ غلط وقت پہ غلط انٹری دے چکی تھی، اور اتنی بڑی آزمائش کی جازم اس کے سامنے کسی اور لڑکی سے منگنی کرنے جا رہا تھا۔ اتفاقاً ہی صحیح، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود تھی۔ کسی نے بھی اس کی جانب توجہ نہ دی۔ جازم اپنے دیدے سے بات کرتا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس پل وہ بھول گیا کہ اس کے ساتھ عشا بھی موجود تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کے نیچے آیا تو سب کی نظروں کا مرکز تھا۔ اس کی وجیح پرسنالٹی کی وجہ سے سبھی حلقۂ احباب اس سے مرعوب نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی چپ دکھاتا بھاری قدم اٹھاتا سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا۔ پل بھر میں اس کی نظر دور کھڑی عشا پہ جا ٹھہری۔ اس کے قدم وہیں پہ تھمے تھے۔ نظر نے ہٹ کے سے انکار کیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کے عشا کے گال پہ بہا۔ اس نے فوراً رخ پھیر لیا۔ وہ 3 سال سے مضبوط بنی ہوئی تھی، آج اسی لمحے کمزور نہیں بن سکتی تھی۔ ایس پی آ جاؤ بچے، دیدے نے اسے پکارا تو وہ بھاری دل سے نیچے اترا، ایک طرف بنے اسٹیج کی طرف قدم بڑھائے۔ تیرا ساتھ چھوٹا، یہ وعدہ جو ٹوٹا، میں خود کو مٹا دوں گا۔ بینا کی والدہ اور دیدے دونوں ہی اسٹیج پر تھے۔ دونوں نے رنگ اٹھائی ہوئی تھی۔ دیدہ نے رنگ جازم کے ہاتھ میں تھمائی۔ جازم نے وہ رنگ لیتے ہوئے ایک نظر عشا کی جانب پھر سے دیکھا، جبکہ بینا کی نظریں جازم کے اوپر ہی تھی، اور اس کی نظروں کے ارتکاز میں سامنے کھڑی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو بہت ہی سادہ کپڑوں سے وہاں موجود تھی۔ لیکن اس کا حسن دیکھ کر ایک پل کو بینا اپنے آپ کو احساس کمتری میں محسوس کرنے لگی، کیونکہ جازم کی نگاہوں کا مرکز وہ لڑکی تھی۔ جازم نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بینا کے بڑے ہاتھوں کی انگلیوں میں رنگ پہنا دیا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بینا نے اپنی والدہ کے ہاتھ سے رنگ لیتے ہوئے جازم کی جانب دیکھا، اور پھر اس لڑکی کی جانب، اور جازم کی انگلی میں انگوٹھی کو پہنا دیا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ فائنلی دونوں خاندان اتنے عرصے بعد ایک بندھن میں بندھ گئے تھے، اور یہ سب دیدے کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا، جنہوں نے بہت مشکل سے جازم کو اس منگنی کے لیے راضی کیا تھا۔ کھانے کا بہت عمدہ اہتمام کیا گیا تھا۔ جازم سب مہمانوں کو دیکھتا ہوا عشا کے پاس آیا۔ اب بھی کچھ کھا لیں، شاید بھوک لگی ہوگی آپ کو، جازم نے سادہ الفاظ میں اس سے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ مجھے سرونٹ کوارٹر میں بھجوا دیں پلیز۔ عشا نے بھی اب کی بار اجنبیت کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔ جازم نے اس کی بات پر سے اس بات ہلاتے ہوئے ایک ملازمہ کو بولا کہ وہ عشا کو گیسٹ روم میں لے جائیں۔ ملازمہ نے اس کی بات سر ہلاتے ہوئے عشا کو اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ عشا سر جھکائے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ جازم کا دل بھی جیسے اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ عشا اور جازم کے بیچ کا یہ منظر بینا نے بہت فرصت سے دیکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں شدید جلن تھی۔ عشا کمرے میں آ کر گزرے ہوئے لمحات کو سوچنے لگی۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔
وہ شخص ہی بدل گیا تھا جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی، اور وہ شخص اس سے بے انتہا عشق کرتا تھا۔ لیکن ان کی 3 سالوں نے شاید اس کے دل سے عشا کی شبی مٹا دی۔ ایک پل کو بھی اسے عشا کی یاد نہیں آئی۔ اس طرح وہیں بیٹھ کر آؤں کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ بہت کچھ سہا تھا اس نے ان 3 سال میں، لیکن کوئی ایک پل ایسا نہیں گزرا تھا جس میں اسے جازم کی یاد نہ آئی ہو۔ وہ ایک دن بھی اس کو فراموش نہیں کر سکی، اور آج وہ کتنی آسانی سے اس کے سامنے اسے فراموش کر گیا۔ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتا تھا؟ اس کی چاہت کرتا تھا؟ وہ سب ایک دکھاوا تھا، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے محبت تو نہیں ختم ہوتی، وہ تو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، رگوں میں خون کی طرح شامل ہو جاتی تھی، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ عشق کا روپ دھار لیتی۔ عشا کا جی چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ جازم اپنی زندگی میں خوش ہے، کاش ایس پی جازم انصاری سے نہ ملی ہوتی، جس سے یہ وقت لا علمی میں گزر گیا، مزید بھی اسی طرح گزر جاتا۔ لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے سب ہوتا دیکھنا انتہائی اذیت ناک تھا۔ رات جیسے تیسے کاٹ کر صبح ہوتے اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی یہاں جتنی دیر رہے گی وہ اذیت میں ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، جو ہو رہا تھا اسے ہونے دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اس کا اپنا ہی فیصلہ تھا، اور وہ خود پیچھے ہٹی تھی، اور آج وہ جازم کو کوئی بھی الزام نہیں دینا چاہ رہی تھی، اور وہ اب یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ یہ اس کا آخری فیصلہ تھا، چاہے اس کے لیے اسے کہیں بھی جا کے رہنا پڑے، لیکن وہ جازم کے گھر نہیں رکنا چاہتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ عشا وہاں پہنچی تو ٹھٹک کے رک گئی۔ جازم نے اسے ایک چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتی ہوئی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ناشتے کے دوران دیدے کی اکٹک نگاہیں اس پر ٹکی رہی۔ وہ چاہ کے بھی فی الحال جازم سے کچھ پوچھ نہیں رہی تھی، لیکن ان کی نظروں میں یہ لڑکی کھٹک رہی تھی۔ جازم بیٹا، یہ لڑکی کون ہے؟ جازم کی والدہ نادیہ نے جازم سے پوچھ لیا۔ مما، دوست ہے، ایک کیس میں مسئلہ ہوا ہے اس لیے یہ یہیں پہ تھی، سیکیورٹی ریزنز ہے، جازم نے ان کو سرسری انداز میں جواب دیا، جبکہ دل سے عشا کو دیکھ کر زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ 3 سال پہلے والا جازم واپس بن چکا تھا، جو عشا کو دیکھتے ہی اپنے جذبات کھو دیتا تھا، لیکن اس وقت اس نے بامشکل خود پہ قابو کیا ہوا تھا۔ اچھا صحیح بیٹا، اب ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ ناشتہ کرے نا۔ نادیہ بیگم نے بہت محبت سے عشا سے کہا، صرف مسکرا سکی۔ عشا ناشتہ کر لے، پھر ہم چلتے ہیں۔ جازم نے سنجیدگی سے اس سے کہا کہ میں باہر گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ عشا بھی ان کو اللہ حافظ کہتے ہوئے جازم کے پیچھے ہی اٹھی تھی کہ دیدے کی آواز پہ اسے رکنا پڑا۔ رکو لڑکی، اس کے قدم تھم گئے۔ تم وہی عشا ہو نا جو 3 سال پہلے میرے پوتے کی زندگی میں آئی تھی؟ ان کی تیر باز جیسی نظروں سے عشا بچ نہ سکی، اور ان کی یادداشت کو داد دینے لگی کہ 3 سال پرانی بات بھی ان کو اب تک یاد تھی۔ جی ہاں، میں وہی عشا ہوں جسے 3 سال پہلے آپ نے اپنے پوتے کی زندگی سے ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ عشا نے ایک لفظ چبا کر کہا، جس کی زندگی سے چلی گئی تھی تو پھر دوبارہ کیوں واپس آئی ہو؟ دیدے کی آواز غصے میں بدل گئی۔ واپس نہیں آئی، ہمیں اتفاقاً اللہ نے ملایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہم 3 سال بعد عین جازم کے منگنی کے دن ہی کیوں ملے۔ عشا کی بات پہ دیدے کا رنگ فک ہوا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ سب سمجھ گئی تھی۔ لڑکی، تم کچھ زیادہ حد سے گزر رہی ہو، لگتا ہے 3 سال بعد پرانی تم بھول گئی ہو، دوبارہ یاد کرانی پڑے گی۔ میں کچھ نہیں بھولی، آپ امیروں کی عادت ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں، ہم غریب ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور بے فکر رہے، میں آپ کے پوتے کی زندگی میں واپس نہیں آئی۔ عشا کی عادت نہیں، ایک دفعہ چھوڑ دے تو دوبارہ پھر سے اپنا لے۔ آگے بڑھ چکی ہوں، آپ کا پوتا ایس پی جازم انصاری صرف اور صرف میری مدد کر رہا ہے، ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بے فکر رہے، نہ پہلے جیسے ہے نہ میں پہلے جیسی۔ عشا، اپنے عقب سے جازم کی آواز سنتے عشا بری طرح چونکی، کہیں جازم نے سب کچھ سن تو نہیں لیا۔ عشا نے جھٹ سے پلٹ کر جازم کو دیکھا۔ چلے، دیر ہو رہی ہے۔ جازم کا انداز نارمل تھا۔ عشا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی چل دی۔ جس سے وہ تھانے پہنچے تو انسپکٹر شاہ زیب اور انسپکٹر راحیل وہیں پہ تھے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی جسے دیکھتے عشا نے فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی بچی ہے؟ عشا سوچنے لگی کہ انسپکٹر کی آواز گونجی، سر اس بچی کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ انسپکٹر شاہ زیب نے ایس پی جازم انصاری سے کہا، ٹھیک ہے، میرے آفس میں آؤ۔ جازم نے کہتا ہوا اپنے آفس کی جانب قدم بڑھ گیا۔ کہاں سے ملی یہ بچی آپ کو؟ جازم نے اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے مزید سوال کیا۔ سر، ان کی اپنی ہی رشتہ دار نے اس بچی کو کڈنیپ کروایا تھا، اور اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ جیسے ہی اس کے باپ نے اس کو ان کے گھر چھوڑا پڑھنے کے لیے تو وہیں سے اس کو اٹھوا لیا۔ سر، جائیداد کا مسئلہ ہے ان کا، اس وجہ سے سب کچھ ہوا، الزام ان پہ لگ گیا۔ انسپکٹر شاہ زیب نے ساری تفصیل سے بتائی۔ جازم خاموشی سے سنتا رہا، جبکہ پاس کھڑی عشا نے اللہ سے شکر ادا کیا
کہ وہ اس کیس سے باعزت طریقے سے نکل آئی، اور ہم نے ان کے رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کی تو پتہ کروایا، پھر انہیں کے رشتہ داروں نے بتایا کہ انہیں شک بھی کسی پہ تھا۔ پھر ہم نے ساری رات میں یہ پلان کیا، فائنلی اس بچی کو بازیاب کروا لیا۔ شاہ زیب نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ جاب، یہاں پہ آؤ۔ شاہ زیب کی تعریف کرتے ہوئے اس نے اس بچی کو اپنی طرف بلایا۔ وہ ڈری سہمی سب انسپکٹر راحیل کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے راحیل کی جانب دیکھا تو راحیل نے اسے اشارے سے جانے کو کہا۔ وہ بہت بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو نا؟ کسی نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں؟ جازم کے پیار سے پوچھنے پہ اس بچی نے سر نفی میں ہلایا۔ آپ ان کو جانتی ہو؟ اب کی بار جازم نے عشاء کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری ٹیچر ہے۔ گڑیا نے عشاء کو پہچانتے ہوئے خوشی سے کہا، میں ان کے پاس چلی جاؤں؟ ساتھ ہی گڑیا نے اگلا سوال کیا۔ جازم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اسے اس کی طرف بھیج دیا۔ عشاء نے اسے گلے سے لگایا۔ جو بھی تھا وہ ایک بچی تھی اور اس طرح اچانک سے غائب بھی ہوئی۔ بہت پریشان تھی اور اللہ کا شکر کر رہی تھی کہ اس بچی کو صحیح سلامت پولیس والوں نے ڈھونڈ لیا۔ اس بچی کے گھر والوں کو اطلاع کر دی گئی، خیر خبر ان تک پہنچ گئی ہوگی۔ وہ بھی کسی وقت آتے ہوں گے، اور رات کو جو میری گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا وہ نمبر یہ ہے اس گاڑی کا، اس کے اونر کا گاڑی سمیت اٹھا کے اس پولیس اسٹیشن لے کے آؤ۔ جازم نے انسپکٹر شاہ زیب کو آرڈر دیتے کہا، جی سر، ہو جائے گا۔ وہ دونوں پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئے، جبکہ عشاء اس بچی کو اپنے پاس بٹھاتے اسے پیار سے دیکھ رہی تھی، اور وہ بچی بھی عشاء کو بار بار گلے لگا رہی تھی۔ بہت اٹیچمنٹ ہو گئی ایک ہفتے میں ہی۔ جازم نے موبائل نکالتے سرسری انداز اپنایا۔ ہو جاتی ہے جب دل میں چاہت سچی ہو، عشاء نے بنا اس کی جانب دیکھتے کہا۔ جازم نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ بائی دا وے مبارک ہو منگنی کی۔ عشاء نے اسے نارمل انداز میں مبارکباد دی۔ جازم جواباً خاموش رہا۔ ویسے مجھے لگا تھا جتنی جلدی آپ کو، اب تک آپ کے 4-5 بچے بھی ہو گئے ہوں گے۔ عشاء نے گڑیا کا ہاتھ تھامے اس پہ میٹھا سا طنز کیا۔ ارادہ تو بہت تھا، لیکن عین موقع پہ چاہت دغا دے گئی۔ جازم کی بات پہ عشاء نے اپنی خمدار پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ میں دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں، میں خود کو بھلا دوں گا تیری چاہت میں، تیرا ساتھ چھوٹا یہ وعدہ جو ٹوٹا، میں خود کو مٹا دوں گا تیری چاہت میں۔ جازم اس کی محبت، اس کی پاکیزگی میں پھر سے فنا ہونے جا رہا تھا، لیکن اس بار وہ اس کے حسن کے جال میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا باہر نکل گیا۔ عشاء کو لگا جازم کو اس نے جہاں چھوڑا تھا وہ آج بھی وہیں کھڑا تھا، تو پھر یہ منگنی؟ عشاء خود سے سوال کرتی اپنے دل کو 120 کی رفتار سے دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ جازم تو آج بھی مجھ سے، اس کی آنکھوں میں تو آج بھی میں ہی ہوں۔ عشاء بستر پہ لیٹی صرف جازم کو سوچ رہی تھی۔ آج کس طرح اس نے سب سنبھالا تھا، اسے بحفاظت گھر بھی چھوڑنے آیا تھا، اس کے گھر کے باہر سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات کیے تھے۔ اس نے اپنی طرف سے سب اچھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس سے اپنی چاہت کی دھتکارنے کا بدلہ بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے ایک اچھے پولیس آفیسر کی طرح اس کو پروٹیکٹ کیا، اس کا ساتھ دیا۔ وہ جازم کے خیالوں میں کھوئی ہوئی، اس کی آنکھیں نیند کی بوجھل پن سے بند ہوئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ موبائل پہ جگمگاتی بیل کی آواز پہ عشاء کی آنکھ کھلی۔ موبائل پر ان نون نمبر دیکھتی وہ بری طرح چونکی۔ رات کے اس وقت کس کا فون ہو سکتا تھا؟ عشاء نے گھبرائے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ کہاں تھی تم؟ وہ چلایا۔ جازم؟ عشاء کو حیرت ہوئی، وہ رات کے 2 بجے سے کال کیوں کر رہا تھا؟ عشاء فوراً لائٹس آف کر دو، تمہاری جان کو خطرہ ہے سخت۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح گھبرائی۔ مطلب سمجھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو میرے آنے تک، خود کو حفاظت پہ رکھو۔ جازم کا وارنٹ دیتا عشاء کو بہت کچھ سمجھا گیا۔ میں لائٹس آف کر رہی ہوں، کال مت کٹ کرنا۔ عشاء نے فوراً لائٹس آف کر دی اور ایک کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی، موبائل کان سے لگایا۔ جازم؟ لہجے میں ڈر کا عنصر نمایاں تھا۔ ڈرنا نہیں، میں رستے میں ہوں، آ رہا ہوں۔ اس کا مان دیتا لہجہ عشاء کی آنکھیں بھیگ گئی۔ تبھی اسے باہر سے کسی کی چھلانگ لگانے کی آواز آئی۔ جازم، باہر کوئی ہے؟ عشاء جو صوفے کے پیچھے رکھے ایک ٹیبل کی سائڈ کی دیوار کے پیچھے چھپی تھی، سرگوشی کے انداز میں جازم سے کہا، چھپے رہنا، باہر نہیں جانا، نہ ہی لاک کھولنا، میں بس تھوڑی دیر میں۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا کہ دوسری جانب سے دہاڑ سے دروازہ کھلنے کی آواز پہ جازم کا دل ڈوب کے ابھرا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چھوڑو۔ موبائل عشاء کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا۔ وہ شخص ماسک پہنے ہوئے تھا۔ عشاء اس کو پہچان نہیں پائی، لیکن اس نے عشاء کو بہت بے دردی سے کھینچتے ہوئے ٹیبل کے پیچھے سے باہر نکالا۔ جازم نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ وہ عشاء کو اب دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ 10 منٹ کا راستہ اس نے 5 منٹ میں طے کرتے اس کے گھر کے باہر گاڑی روکی اور سیدھا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ وہ بہت دیکھ بھال کے اندر داخل ہوتا سب کی طرف دیکھا، عشاء کو دیکھ رہا تھا، لیکن کہیں بھی اسے عشاء کی آواز سنائی نہ دی۔ عشاء، کہاں ہو تم؟ اب کی بار وہ سامنے آتا سب جانتا دیکھتا ہوا اسے پکار رہا تھا۔ دونوں کمروں میں اس نے عشاء کو تلاشا، لیکن اسے وہ نہ ملی۔ ایک کمرے میں عشاء کا موبائل مین پہ پڑا ہوا تھا،
لب بیچے وہ موبائل اٹھاتے باہر آیا۔ کہاں جا سکتی ہے اتنی جلدی؟ اس کو یہاں سے لے کے نہیں جا سکتے۔ جاسم فون پہ اپنی ٹیم کو انفارم کر چکا تھا۔ اس کی ٹیم اس سے پہلے وہاں موجود تھی۔ پیشہ کہاں جا سکتی تھی؟ کچھ ہی دیر میں اس کے نمبر پہ انسپکٹر شاہ زیب کی کال آنے لگی۔ اس نے فوراً پک کیا۔ سر، میڈم کو ایک گاڑی میں بٹھا کر یہاں سے دور لے جایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، آپ فوراً پہنچیں، ہم بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ انسپکٹر شاہ زیب نے اسے فوراً تفصیل دی۔ جازم باہر کی جانب بھاگا۔ اس وقت وہ اس گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے جس میں عشا موجود تھی۔ وہ کڈنیپرز عشا کو کہاں لے کے جا رہے تھے یہ اندازہ لگانا تھوڑا مشکل تھا، لیکن جازم یہ پکا ارادہ کر چکا تھا کہ اس نے اس کو کسی بھی حال میں بچانا ہے۔ وہ اسے کچھ بھی ہونے نہیں دے گا۔ گاڑی ایک پرانے کھنڈر کے پاس رکی۔ انہوں نے عشا کو گاڑی سے باہر نکالتے ہوئے وہاں زور سے پٹخا۔ عشا زمین پہ بہت بری طرح گری کہ ہاتھوں اور کلائیوں پہ خراشیں پڑی۔ اس نے گھبرا کے ان کڈنیپرز کی جانب دیکھا۔ ان میں سے ایک نے گن نکالی اور عشا کے سر کا نشانہ باندھتے ہوئے اپنی گن کو انلاک کیا۔ اللہ کو یاد کرتے عشا ٹھٹکی۔ اس نے عشا کے سر کا نشانہ باندھا ہوا تھا۔ عشا کو لگا موت اس کے سر پہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص گولی چلاتا، اس کے ہاتھ پہ ایک فائر ہوا اور ایک کے بعد دیگر فائر ہوئے اور جو ان کی ٹانگوں اور ان کے بازوؤں پہ پیوست ہوئے۔ جازم اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ عشا نے سہم کی چمکتی آنکھوں سے جازم کو دیکھا جو مسیحا بن کے اس کو بچانے آیا تھا۔ عشا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بھاگنے کے اس انداز میں اس کی تک پہنچا۔ جازم، عشا اس کے چہرے کو محبت سے چھوتے اپنے چہرے پر مسکان سجائے اسے دیکھ رہی تھی کہ اگلے ہی پل اس کی باہوں میں جھول گئی۔ عشا! جازم نے اسے پکارا لیکن وہ ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ جازم نے اسے قیمتی متاع حیات کی طرح اپنی باہوں میں بھرا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ صبح 7 کے وقت عشا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ہاسپٹل کے بستر پہ پایا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ گردن موڑ کر وہ اپنی دائیں جانب دیکھا تو جازم ایک چیئر پہ اس وقت بیٹھا ہوا نظر آیا۔ کیسی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں لے کے آیا ہوں۔ جازم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کے لہجے میں ہاتھ درجہ اپنائیت تھی۔ وہ کون تھے جو مجھے مارنا چاہتے تھے؟ عشا نے اپنا ہاتھ نامحسوس انداز میں چھڑا لیا۔ اس کے بعد پہ جازم کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ وہی جنہیں تم 3 سال پہلے اپنا ایک وعدہ تھما کے آئی تھی۔ جازم کا لہجہ سرد ہوا۔ عشا نے نا سمجھی سے دھڑکتے دل سے اسے دیکھا۔ زندان مت بنو عشا، بس بہت ہو گیا۔ کسی کی محبت کو آزمانے کے لیے کیا 3 سال قرضہ تھوڑا ہوتا ہے جو اب بھی تم مجھے تڑپاؤ گی؟ جازم کے کرب بھرے لہجے پہ عشا کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ جازم آپ سب، وہ کچھ بول نہ پائی۔ جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میری سانسیں رک جاتی۔ ان 3 سالوں میں ہر دن صرف تمہیں یاد کیا۔ تمہیں لفظوں نے پل پل مجھے اذیت دی، میری روح کو زخمی کیا، لیکن پھر بھی میں تمہیں بھلا نہیں پایا۔ ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کر پایا۔ تم سے نفرت کا دم بھرتا لیکن در پردہ تم سے محبت اب بھی قائم ہے، چاہت اب بھی قائم ہے۔ اس کے چہرے کے پاس جھکا بولتا اس پہ سحر طاری کر گیا۔ آئی ایم سوری جازم، مجھے معاف۔ جازم نے اس کے لبوں پہ انگلی جمائی۔ آپ معافی نہیں، ساتھ نبھانے کا وقت ہے۔ نکاح کرو گی نا مجھ سے؟ وہ بہت مان بھرے لہجے میں بولا۔ عشا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ بولو عشا، کرو گی نا نکاح؟ اس وقت؟ جازم، میں یہاں ہاسپٹل کے بستر پہ ہوں۔ عشا مذاقاً ہنسی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میری جان، تم ایک بار مان جاؤ پھر دیکھو یہ تمہارا ایس پی کیا کرتا ہے۔ جازم نے 1 منٹ کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ آپ کی منگنی ہو چکی ہے ایس پی صاحب، کیوں مجھے بددعائیں دلوانا چاہتے ہیں؟ اس کے چہرے پہ وہی مخصوص مسکان تھی۔ منگنیاں دل کے رشتے سے اوپر ہوتی ہیں اور جو سازش رچی گئی اس کے بعد اس منگنی کی کوئی ویلیو نہیں عشا، اور تم اس بات کو چھوڑو، صرف میری بات کا جواب دو۔ ول یو میری می؟ جازم کی محبت بھرے لہجے کے آگے وہ آخر ہار مان گئی اور نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عشا، کمال بنت کمال احمد آپ کا نکاح جازم انصاری ولد اسود انصاری کے ساتھ 50 لاکھ سے خراج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کا نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ عشا نے قبول ہے کہا۔ اسی وقت وہ مسجد میں موجود گواہوں کی موجودگی میں نکاح کی سنت ادا کر رہے تھے۔ سارا انتظام جازم اور اس کے دوست افضل نے کیا تھا اور عشا کے سر پہ کسی سرپرست کے نہ ہونے کی وجہ سے عشا کا ولی بھی وہی بنا تھا۔ مبارک ہو نکاح مکمل ہوتے مبارکباد کہتا افضل جازم کے گلے سے لگا۔ فائنلی میں نے تمہیں پا لیا۔ جازم عشا کا ہاتھ تھامے مسجد سے باہر آیا۔ جازم، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ کس سے؟ اس کے معنی خیز لہجے پہ عشا نے اپنی انگلیاں مروڑتے اسے دیکھا۔ آپ کی دیدے مجھے بالکل پسند نہیں کرتی تو وہ کیسے مجھے اپنی بہو کے روپ میں اپنائیں گی؟ اس کی بات پہ جازم کے ماتھے پہ بل پڑے اور وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھو پھر بات کرتا ہوں۔ اسے گاڑی میں آرام سے بٹھائے وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔
اور گاڑی کو روڈ پر ڈال دی۔ عشا اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ عشا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور گھر والے کبھی بھی میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے۔ لیکن آپ کے دیدے، وہ جا چکی ہے، 3 سال پہلے انہوں نے یہی کیا تھا۔ عشا نے تھکے ماندے انداز میں سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ وہ میری لا علمی میں ہوا تھا اور ان کا شکار تم تھی، میں نہیں۔ اور جازم انصاری کی عادت ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے سامنے سے کرتا ہے۔ انہوں نے جو کیا اس کے بعد اب وہ مزید کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی، اس لیے اپنا دماغ ان کی طرف سے اور ان سوچوں سے نکال دو اور صرف مجھ پہ فوکس کرو۔ 3 سال میں نے تمہارا انتظار کیا ہے۔ 3 سال کہنے کی بات عشا، اور ایک دن بھی تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آیا کہ تم مجھ سے رابطہ کر لیتی؟ جازم، کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ عشا کی بات پہ جازم اسے محبت سے دیکھا۔ عشا، معاف کر چکا ہوں کب، لیکن بلانے پہ ٹائم تو لگے گا نا۔ ہاں، اگر جازم عشا اپنے پیار اور محبت چاہت سے اس کا دل پہ مرہم لگاتے تو وہ زخم خود بخود بڑھ جائیں گے۔ جازم کے گمبھیر لہجے پہ عشا کی پلکیں جھک سی گئی۔ جازم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ محبت کا ایک اصول ہے عشا، کہ اس کا کوئی اصول نہیں، چاہو تو بس چاہو ورنہ مر جاؤ۔ وہ نہ جانے کون سی فلسفی جھاڑ رہا تھا۔ عشا کو اس کی باتوں پہ خوف سا محسوس ہوا۔ وہ اس قدر اس سے محبت کرتا تھا کہ اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر بنا کسی کو بتائے عشا سے نکاح کر لیا، اور اب وہ کتنے مان اور دعوے دھڑلے کے ساتھ اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ انصاری ولا کے گیٹ کے اندر گاڑی انٹر ہوئی۔ جازم عشا کا مضبوطی سے ہاتھ تھامے اندر بڑھا۔ ابھی ہاسپٹل سے کچھ دیر پہلے ڈسچارج ہوئی اور نکاح کرتے وہ جازم کے ساتھ گھر آئی۔ اس کی طبیعت ابھی مکمل طور پہ سنبھلی نہیں تھی، لیکن جازم اسے 1 منٹ بھی دوری نہیں اپنا سکتا تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مسز نادیہ حسن احمد انصاری اور دیدے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جازم کے ساتھ ایک لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر اندر آتے دیکھا تو ماتھے پہ بر ڈال گئے۔ جازم، یہ کون ہے اور تم اسے یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ مسٹر انصاری نے دبے سرد لہجے میں پوچھا۔ اچھا، وہ آپ سب یہیں موجود ہے، بہتر ہے کہ آپ میری بیوی سے مل لیں، ہم نے آج نکاح کر لیا ہے۔ محبت پاش نظروں سے عشا کو دیکھتے ہوئے اس نے سامنے کھڑے نفوس پہ بم پھوڑ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ابھی کل ہی تو تمہاری منگنی ہوئی تھی بینا کے ساتھ، اور آج تم نکاح کر کے آ گئے کسی اور لڑکی کے ساتھ۔ یہ کیا تماشا بنایا ہو تم نے؟ مسٹر انصاری نے جازم کو اڑے ہاتھوں لیا، جبکہ دیدے غصے سے اس کو گھور رہی تھی۔ بابا، یہی سچ ہے، اور ہم یونیورسٹی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن دیدے بیچ میں آ گئی، اور دیدے آپ کو خود بتائے گی کہ آپ نے کیا 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 ہے، یا میں سب کو بتاؤں؟ ایس پی جازم انصاری نے ڈائریکٹ دیدے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ بھول رہی تھی کہ وہ ایک ایس پی تھا، دیر سے ہی صحیح لیکن راز سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ ہمیشہ چوٹ دل پہ ہی دیتے ہیں، کیونکہ غیروں کو کیا پتا دل کی جگہ کہاں ہے۔ جازم، ایسے نہیں ہو سکتا، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں رکھ سکتا۔ یہ دیکھ اتنی بڑی بات پہ جازم نے لب بھینچے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، میں نکاح کر کے لایا ہوں، عشا میری بیوی ہے اور میرے ساتھ اسی گھر میں رہے گی۔ جازم نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لبوں لہجہ تیز ہوا۔ دیدے بس، اسے دیکھتی رہ گئی۔ بابا، عشا میرے ساتھ اب اس گھر میں رہے گی، میری بیوی کی حیثیت سے، اور کل میں گرینڈ ریسیپشن دینا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں۔ اس کی بات پہ انصاری صاحب نے گہرا سانس خارج کرتے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے وہیں بیٹھتے اپنے 28 سالہ بیٹے کو دیکھا، جو ان سے ایک قدم میں بڑا ہو گیا تھا اور خود مختار تھا اپنے ہر معاملے میں۔ بیٹا، تم بالغ ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، ٹھیک ہے، جو تمہیں مناسب لگے کرو، اور وہ جو فیاض صاحب کی بیٹی بینا کے ساتھ منگنی کا ڈرامہ کیا اس کو بھی حل کر لینا۔ وہ اپنی نیم رضامندی دیتے اٹھ کر چلے گئے۔ اندر آؤ بیٹا۔ نادیہ عشا کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ دیدے نے رخ پھیر لیا۔ جازم ان کے پاس آتا ان کی گھٹنوں میں بیٹھا۔ دیدے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ، کہ آپ کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہ کروں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ مجھے میری محبت سے الگ کر دیا، اسے اس کی ماں کو لے کے دھمکایا، آپ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ آپ نے ان 3 سالوں میں میرے کربناک حالت دیکھی، کتنا عرصہ تو یقین کرنے میں لگ گیا کہ عشا نے بے وفائی کی، لیکن آج 3 سال بعد جب اللہ نے اسے ملا دیا تو جانا وہ کبھی مجھ سے الگ ہوئی ہی نہیں۔ وہ تو آپ کے کہنے پہ مجھ سے دور ہوئی تھی نا، اور پھر ہوتی ہی چلی گئی۔ جازم نے کرب سے ان کی جانب دیکھا، وہ ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، اور آج جیسے اللہ نے اسے ملا دیا، پھر جسے چھیننے کی کوشش کی، اسے مارنے کے لیے شوٹر کو بھیجا۔ اس بار اتنا کرب سے جازم بولا کہ دیدے نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اتنی کھلی سچائی وہ منہ پہ مار دے گا، انہیں کیا پتا تھا۔ دیدے، وہ میری چاہت ہے، میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ۔ ان 3 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے جدا نہیں کر پایا۔ اللہ نے بھی اسے سچی طلب دیکھ کر اسے ہم سے ملوا دیا، لیکن انسان راضی نہیں۔ وہ افسوس سے سر نفی میں چھٹک گیا۔ دیدے،
عشا پہلے صرف میری محبت تھی، اس لیے جو کچھ ہوا سب سہ کیا، لیکن اب وہ میری بیوی ہے اور اب اسے کچھ بھی ہوا میں نہیں سہن کر پاؤں گا، تب شاید آپ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ جازم وہ جو اٹھ جانے لگا تھا کہ درد بھری پکار پہ رکا، اٹھتی اس کے پاس آئی۔ معاف کر سکتے ہو اپنے دیدے کو؟ اس کے چہرہ تھا، میں بولی تو جازم نے سینے سے لگا لیا۔ جازم کمرے میں آئے تو عشا بیٹھ کر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کے سکون کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ تو بنا کوئی آواز پیدا کیے باتھ روم کی جانب بڑھا، شاور لے کے آیا تو تمام لائٹس آف کرتے اس کے قریب جا کے لیٹا۔ ایک خوبصورت سا احساس دل میں جاگزیر ہوا، وہ اس کی تھی، اس کے پاس تھی، اس کی دسترس میں۔ وہ زیر لب مطمئن سا مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کے سر پہ دھیرے سے تکیہ رکھا۔ نیند میں عشا کی کروٹ لینے پہ وہ جازم کو حق کر گئی۔ خود سے اس کا یوں قریب آنا جازم کے دل میں ان گنت جذبات جگا گئے۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ گہری نیند میں سو گئی، لیکن جازم کی نیند اڑا گئی۔ مسز یہ تو غلط بات ہے، مجھے بے چین کر کے تم سو جاؤ گی۔ وہ ذرا سے اوپر اٹھتا، اس کی گال کے ساتھ اپنی گال رب کرتا۔ وہ ذرا سے کسمسائی، لیکن جازم کی جسارتیں بڑھتی چلی گئی۔ اس کی میٹھی جسارتوں پہ عشا کی آنکھیں نیم واہ ہوئی۔ جازم سونے دینا، وہ نیند کی خماری سے بولتی جازم کو مزید بے قابو کر رہی تھی۔ جازم نے اس کی دونوں کلائیوں کو بیڈ کے اطراف میں پن کیا۔ جسٹ لو می، اس کی گالوں میں شدت سے جھکا۔ جازم اتنے جلدی؟ مطلب اس کی بات پہ حیران ہوا۔ مطلب یہ کہ کچھ وقت دے دیں، ابھی تو ہاسپٹل سے آئی ہوں، طبیعت ناساز ہے، وہ نیند کی خماری میں بولی۔ عشا 3 سال ویٹ کیا ہے، اگر 3 سال پہلے تم مجھے اعتماد میں لے کے دیدی کی ساری بات بتا دیتے تو آج ہمارے 4 نہ صحیح تو 3 تو بچے لازمی ہوتے۔ وہ اپنی باتوں سے بھگ سے اس کی نیند اڑا گیا۔ 3 سال میں 3 بچے، آپ ہوش میں ہیں؟ اس کا ماتھا چیک کرتے پوچھنے لگی۔ تمہاری تو؟ جازم نے آگے بڑھ کر اسے واپس تکیے پہ گراتے اس کے الفاظ پہ ان کی چاہت کے ساتھ اللہ کو ان کے صبر واقعی پسند آیا تھا جو ان کو آپس میں ملوا دیا۔ آج کا ناول تھا یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔